تو تمام لوگ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی نشستیں لے لیں، اور جو آڈینس سنبھال رہے ہیں ان والنٹیئر سے گزارش ہے کہ بچوں کو پیچھے لے لیں، بچوں کو پیچھے لے لیں، اور جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جلسے میں تشریف لے آئیں۔ ہماری ایک ٹیم ایک مہم آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہے، تو آپ تمام لوگ آ جائیں، ہم جلسے میں شریک ہو جائیں۔ کرو نا تم کرو آ گئے بڑھائے گی وہاں کر رہا ہے بڑھائے گی بڑھاؤ بھی باہر نہیں نکلتا معاشرے کی بات ہے گاؤں سے کوئی چھاتر جب پہلی بار کالج میں آیا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کالج کیمپس میں کیا ہوتا ہے، تب اسے ایسا ہی ہوگا اسٹوڈنٹ سینٹر نظر آتا ہے۔ کالج کیمپس میں تیری پہچان ایسا ہی ہو، دھڑکتی ہے جوان سینوں میں بند کر جان ایسا ہی ہو۔ کالج کیمپس میں تیری پہچان ایسا ہی ہو، دھڑکتی ہے جوان سینوں میں بند کر جان ایسا ہی ہو۔ جوانان وطن کو چلو بیدار کرتے ہیں، دکھا کر راستہ حق کا انہیں تیار کرتے ہیں۔ میرے پاستہ خیالوں کو بہت اونچا اٹھایا ہے، اسی تنظیم نے اسرار کو دانش بنایا ہے۔ سماج کے لیے ہانی ধরলে ছাড়া কুসন্দায় বাংলা থেকে চিরতরে করতে হবে মত বিদায়।
इस तरह शराब की तरकारी चलाना का बचा और कितना बेगाना को जान जाएगी और कितना महिला विधवा होगी और कितना माँ का गोद खाली होगी, कितना महिला रेप होगी। शराब को खिलाफ ऐसा आवाज उठाता है, शराब नहीं चाहिए, शराब मुक्त समाज चाहिए। आइए देखिए सहयोग समाज सेवा के साथ साथ पर्यावरण के लिए क्या सोच सकते हैं। देख रहे हैं कि बेवजह इस तरह पेड़ काटने से परिवेश का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। एसआईओ एनवायरमेंट कैंपेन का मुहिम चला के लोगों में परिवेश संरक्षण का अवेयरनेस पैदा करना चाहता है। आप लोगों से दरख्वास्त है इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए देखते हैं सामाजिक सद्भाव के लिए एसआईओ क्या सोचती है। ईसाई सब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर किया जाता है। तो दोस्त, जाति धर्म के नाम से लोगों को बांटने के बजाय हम सब एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं।
आराम आराम तमाम लोगों से गुजारिश है कि नशिस्तें ले लें, बस उसी वक्त में प्रोग्राम शुरू होगा। हमारे दरमियान दिल्ली से मेहमान आए हुए हैं और हमारे रंजन अली शाह मस्जिद के इमाम खतीब भी हमारे साथ शामिल होंगे। वो भी हमें आज इस उन्वान पर कुछ हिदायत और कुछ रहनुमाई फरमाएंगे और दिल्ली से आए हुए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सभी का SIO गुजरात के इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा। तो प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं सबसे पहले ब्रदर मुबश्शिर को दावत दूंगा कि वो डाइस पर आए और तिलावत कुरान से इस प्रोग्राम का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأوهقه صعودا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر سفر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔
छोड़ दो मुझे और उस शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा माल उसको दिया, उसके साथ हाजिर रहने वाले बेटे दिए और उसके लिए रियासत की राहों हमवार की। फिर वो तमा रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं। हरगिज नहीं, वो हमारी आयत से इनाद रखता है। मैं तो उसे अनकरीब एक कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा। सदकल्लाहु नज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर मुबश्शिर का। उकाबी रूह बेदार होती है जब नौजवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। इसी जज्बे के साथ आज रात एसआईओ गुजरात ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तो अजीज साथियों, वक्त हो चला है कि जब हम हमारे मेहमानों को इस डाइस पे दावत दें। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा मोहतरम मौलाना सफ़ी आलम साहब को, अशरफी साहब को, इमाम व खतीब हजरत रजब अली शाह मस्जिद। मौलाना से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आए। इसी के साथ मैं दावत देना चाहूंगा ब्रदर सलमान अहमद, नेशनल प्रेसिडेंट एसआईओ इंडिया। इसी के साथ मैं दावत देना चाहूंगा ब्रदर जावेद कुरैशी, स्टेट प्रेसिडेंट एसआईओ गुजरात। ब्रदर मुनव्वर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी एसआईओ गुजरात। ब्रदर फैसल अंसारी, यूनिट प्रेसिडेंट एसआईओ रखियाल। ब्रदर सज्जाद पठान, यूनिट प्रेसिडेंट एसआईओ शाहपुर। ब्रदर तौसीफ मंसूरी, यूनिट प्रेसिडेंट एसआईओ नरोड़ा। तो इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज करने के लिए मैं ब्रदर जावेद कुरैशी से इनॉग्रल स्पीच आकर देने की गुजारिश करूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुंतुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सलमान अहमद साहब, सदर तंजीम एसआईओ ऑफ इंडिया, मोहतरम मौलाना मुफ्ती शफी आलम साहब, इमाम व खतीब हजरत रजब अली शाह मस्जिद, जोनल सेक्रेटरी एसआईओ गुजरात ब्रदर मुनव्वर हुसैन, और आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने उन साथियों से सहाबाए किराम के सामने एक सवाल उठाया। और वो सवाल ये था कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी एक विश पूरी कर दे, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, तो तुम अल्लाह ताला से क्या चीज तलब करोगे? हजरत उमर ने जब ये सवाल उठाया तो जाहिर है वो सहाबाए किराम की जमात थी, सहाबाए किराम थे और उनकी कोई एक विश पूरी करनी है, उनकी एक ख्वाहिश पूरी करनी है, तो वो ख्वाहिश भी ऐसी वैसी नहीं होती मादा परस्तों जैसी जिस तरह आज लोग करते हैं। तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश क्या थी वो सुनिए। हजरत उमर ने जब ये सवाल किया तो उनमें से एक सहाबी खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला मेरी इस ख्वाहिश को पूरी कर दे, कोई एक विश पूरी कर दे, तो मैं अल्लाह ताला से इस रूम को भर कर हीरे जवाहरात मांगूंगा। ये हीरे जवाहरात क्यों मांगूंगा? इसलिए मांगूंगा कि मैं इन हीरे जवाहरात को अल्लाह ताला की राह में लुटा सकूं, अल्लाह ताला की राह में खर्च कर सकूं और कल आखिरत के दिन अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे। दूसरे सहाबे किराम खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी एक विश पूरी हो जाए तो तुम क्या करोगे? तो वो जवाब देते हैं कि अगर अल्लाह ताला मेरी एक विश पूरी करता है तो मैं इसी रूम में भर कर सोने चांदी मांगूंगा उस अल्लाह ताला से और ये ख्वाहिश करूंगा कि ये मैं अल्लाह ताला की राह में लुटा दूं। आप गौर करेंगे
تو یہ دونوں خواہشیں بہت اچھی ہیں، بہت مبارک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم خواہش ہے، بڑی خواہش ہے کہ اگر کچھ لینا بھی ہے تو دوسروں کے لیے نہیں لینا، اپنے لیے نہیں لینا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے۔ اب حضرت عمر کی باری تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی کہ آپ بڑے ویژنری شخصیت تھے، بڑے دور اندیش تھے، بڑے جامع جواب دیتے تھے اور بہت سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری کوئی ایک وش پوری کر دے تو میں اللہ تعالیٰ سے معاذ بن جبل، سعد بن ابی وقاص اور حذیفہ ابن یمان جیسے نوجوان مانگوں گا اور ان نوجوانوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا دوں گا۔ یہ حضرت عمر کا جواب تھا۔ دوستو، یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے نزدیک اور سماج کے نزدیک، کسی بھی سماج کے نزدیک، طلبہ اور نوجوانوں کی ہمیشہ سے بہت اہمیت رہی ہے۔ طلبہ اور نوجوانوں کو دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی گروہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کی فکر کے لیے، ان کو تعمیر روح دینے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اور ان کو اپنے سماج میں بھلائی پھیلانے کے لیے ہمیشہ ہمیں ان کا یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے، ان کو اس میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا تو پھر یہ جو طلبہ اور نوجوان ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوں گے ہمارے لیے۔ یہ ہم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے، ہمارے سماج کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان کا باعث بنیں گے اگر ہم نے ان پہ دھیان نہیں دیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ طلبہ اور نوجوانوں کو کیا امپورٹنس ہے۔ حضرت عمر کی جب وش پوری ہو رہی ہے تو حذیفہ ابن یمان اور سعد بن ابی وقاص جیسے نوجوان مانگے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا خاصیت ہے نوجوانوں میں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نوجوان قوت کا مرکز ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی وہ ساری قوت جو انسانی زندگی کا ایک بہترین پیریڈ میں ادا ہو سکتی ہے وہ یہ نوجوانی کا پیریڈ ہے۔ اس نوجوانی کے پیریڈ کو ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عزیز ساتھیوں، ایک طرف یہ امپورٹنس نوجوانوں کی، دوسری طرف بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے سماج کے نوجوانوں پہ ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو بڑی مایوسی ہاتھ میں آتی ہے اور بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اس بات پر کہ آج ہمارے نوجوانوں کی صورتحال اس سے بہت مختلف ہے، اس سے بہت الگ ہے جو دین ان کو ان کے اندر چاہتا ہے، دین جو جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جس آیت، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں اس لیے برپا کیا گیا کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو، تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تم تامرون بالمعروف کا کام کرتے ہو، تم امر بالمعروف بھلائی کو پھیلاتے ہو، خیر کے لیے کام کرتے ہو اور نہی عن المنکر برائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، برائی کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہتے ہو، اس لیے تمہاری یہ اہمیت ہے۔ لیکن جب ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل اس کے برعکس معاملہ آج یہ ہے۔ آج جو بنیادی مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہمارے اس وقت نوجوانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو بنیادی مسائل ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین کو لے کر ہمارے نوجوانوں میں جو سنجیدگی ہونا چاہیے، جو سیریسنس ہونی چاہیے، وہ سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ جب آج کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو دینی لحاظ سے دو مسائل پہ وہ جھیل رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دین کے علم کو لے کر، دین کی انڈرسٹینڈنگ کو لے کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں دین کو پڑھنے کے معاملے میں، دین کو سیکھنے کے معاملے میں۔ وہ کیوں آیا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس دنیا کے بعد وہ دین کون سی دنیا پیش کرتا ہے، ان سب چیزوں سے آج مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے دور ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ محض علمی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دین جو عملی احکامات بتاتا ہے، جس عمل کی جانب دین دعوت دیتا ہے، ان عمل میں بھی ہمیں یہ کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ نماز کو لے کر، دیگر نیکیوں کو لے کر، قرآن مجید سے تعلقات کو لے کر، اخلاقیات کو لے کر، ان سب چیزوں میں بھی ہم جب غور کرتے ہیں تو نوجوان، جو مسلم نوجوان کی ایک اچھی بڑی تعداد ایسی ہے جو ان چیزوں سے دور ہے۔ آگے بڑھیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ اخلاق سے دوری ہے، اخلاقی زوال ہے۔ جہاں اخلاقی زوال ختم ہو جاتا ہے وہ سماج اس دنیا میں کسی
काम के लायक नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। अखलाकी लिहाज से हम गौर करते हैं तो हमारे नौजवानों में लड़ाई झगड़ा और आपस में झगड़ा करना, खुद हमारे एरिया की मिसाल इसमें मौजूद है। हम देखते हैं अपने पड़ोसी से अच्छा बिहेवियर करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों से शफकत करना, ये वो सारे अखलाकियात हैं जिनसे हम जब देखते हैं तो हमारे नौजवानों के अंदर इसकी भी कमी हमें नजर आती है। फिर अखलाक का महज ये पहलू नहीं है कि महज बिहेवियर में और महज एटीट्यूड में मसला है, बल्कि अखलाक का एक पहलू ये भी है कि इस्लाम ये बात कहता है कि ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, बेहयाई की बातों से बचो। लेकिन वही उसी कौम के नौजवान जिनका इस्लाम ये दावत देता है, जिनका दीन ये दावत देता है, आज वो नौजवान इस बेहयाई और बेशर्मी में मुलव्विज़ नजर आता है। मोबाइल और टेक्नोलॉजी ने इस काम को और आसान कर दिया और ये तेजी से बढ़ती बेहयाई हमारे समाज के लिए ये अलार्मिंग टोन है कि कल को हमारे समाज में खानदानी निज़ाम कैसा होगा, मुसलमानों को खानदानी निज़ाम की हिफाजत कैसे होगी, ये बहुत बड़ा अलार्म है। तो अखलाकी लिहाज से दूसरा मसला ये बेहयाई है। तीसरा मसला एडिक्शन का मामला हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप गौर करते हैं तो खुद आज मुस्लिम माशरे में भी इसके खिलाफ मुहिम चलानी पड़ रही है। बताइए, जिस दीन ने नशे को हराम करार दे दिया, ममनू करार दे दिया, उस दीन के नौजवानों की सूरत हाल ये है कि वो आज इस एडिक्शन के मामले में आगे नजर आते हैं, इसको फैलाने में आगे नजर आते हैं, इसको रोकने के लिए कोई खास मंसूबाबंदी हमारे यहाँ नजर नहीं आती। तो अखलाकी लिहाज से ये मसला, तालीमी मसाइल में आप देख लीजिए, उसमें भी यही सूरत हाल है। तालीमी मसाइल की जब बात होती है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमेशा हमारे सामने पेश की जाती है, और ऐसा नहीं है कि महज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो तकरीबन 2006 में आई थी वो आज उसका कोई रिलेवेंट नहीं है, बल्कि आज हालात बहुत बदल गए हैं। ऐसा यकीनन नहीं है, बल्कि 2018 में IPS अफसर अब्दुल रहमान की एक बुक आई, वो एक अपनी एक किताब डेनियल एंड डिप्रेवेशन इंडियन मुस्लिम आफ्टर द सच्चर कमेटी रिपोर्ट, वो उस किताब में ये बात लिखते हैं कि अभी भी तलबा और मुस्लिम तलबा जो है उनकी सूरत हाल ये है कि उनके अंदर ड्रॉप आउट का रेशियो तेजी से बढ़ रहा है, उनके अंदर हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले नौजवान कम है, और अभी भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखती। तालीमी लिहाज से भी हमारे नौजवानों की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। और जब ये सारे मसाइल हम देखते हैं, ये जो अखलाकी मसला है, ये दीनी मसला है, ये तालीमी मसला है, सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या चाहते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में तकरीबन 40 सालों से इन्हीं चीजों पर काम कर रही है। वो तलबा और नौजवानों को बताना चाहती है कि अल्लाह ताला ने उनके सामने एक आला मकसद रखा है, एक अजीम मकसद के लिए उनको अल्लाह ताला ने पैदा किया कि वो समाज से बुराइयों का खात्मा करे और भलाइयों को परवान चढ़ाए। ये कोई मामूली काम नहीं है, इस काम के लिए बहुत सारे महाज पर इल्मी और अमली तैयारियों की जरूरत है। तो उन तैयारियों के लिए SIO पिछले 40 साल से तलबा और नौजवानों को तैयार कर रही है। हमारा ये काफिला भी इसी मकसद के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में सफर कर रहा है कि वो आवाज लगा रहा है कि ये जो नौजवान जो अपने मकसद से गाफिल हैं, अपने दीन से गाफिल है, इनको दीन की तरफ लाया जाए, इनको उनके मकसद की तरफ लाया जाए, इनको उनकी बुराइयों से निकाल कर अच्छाइयों की तरफ लाया जाए, ताकि ये अल्लामा इकबाल के वो शाहीन सिफत नौजवान बने जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यानी ये वो नौजवान नहीं है जो महज दुनिया परस्त और मटेरियलिस्टिक वे में आगे बढ़ जाए, बल्कि ये वो नौजवान है कि इन चीजों को इनसे कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो आखिरत की फिक्र करते हैं, और उस आखिरत की फिक्र में वो इस दुनिया की तरबियत, दुनिया को संवारने में, दुनिया को बनाने में, दुनिया की क़यादत में अपने आप को लगा देते हैं। SIO यही मकसद लेकर उठी है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करके आखिरी बात एक पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि SIO 6 किस्म के बदलाव नौजवानों के अंदर लाना चाहती है। पहली चीज ये है कि दीन के मामले में जो हमारे यहाँ गैर संजीदगी पाई जा रही है, नौजवानों के अंदर दीन को सीखने के मामले में, समझने के मामले में, गौर और फिक्र और तदब्बुर के मामले में, और उससे आगे बढ़कर दीन पर अमल करने के मामले में, इस मामले में SIO चाहती है कि नौजवानों में तेजी से बदलाव आने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है कि वो दीन को समझने की बहुत सिंसियर कोशिश करें, उसके लिए जद्दोजहद करें, उसके लिए संजीदा हो, और उस पर अमल के लिए किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार ना हो, उसके अमल के लिए अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के गुलाम ना हो, बल्कि दीन पर मजबूती से कायम रहे। दूसरी चेंज जो नौजवानों में SIO चाहती है, जिसके लिए कोशिश कर रही है, वो ये है
کہ اجتماعی زندگی سے اپنے آپ کو طلبہ اور نوجوان جوڑ لیں. آپ جانتے ہیں کہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ اور موبائل ایجاد ہونے کے بعد یہ مسئلہ اور تیزی سے ہمارے نوجوانوں میں آ گیا کہ نوجوان انفرادیت پسندی کا شکار ہو گیا, انڈیویجولزم کا شکار ہو گیا. محض اس کا موبائل ہے اور وہ ہے, سماج سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سماج کو سدھارنے میں اور اپنے آپ کو, بلکہ اس موبائل اور انڈیویجولزم نے اس کو اپنے آپ کی پہچان سے بھی اسے دور کر دیا. تو ایسائیت دوسرا کام نہیں چاہتی ہے اور اس کا بنیادی حل بھی یہی ہے کہ یہ جو انڈیویجولزم, یہ جو انفرادیت پسندی پیدا ہو رہی ہے, اس میں ان کو نکالا جائے اور ایک صالح گروہ سے جوڑ دیا جائے, ایک اچھے گروہ سے جوڑ دیا جائے, ایک ایسے گروہ سے ان کو جوڑ دیا جائے جو گروہ مسلسل ان کی تربیت کرتا رہے, جو گروہ مسلسل انہیں ٹوکتا رہے, انہیں سمجھاتا رہے اور ان کا تزکیہ کرتا رہے. تو اجتماعی زندگی, اپنے آپ کو اکیلا نہ رکھ کر اجتماعی زندگی اختیار کی جائے, اجتماعی گروپ کا حصہ بنا جائے, کسی صالح گروپ کا حصہ بنا جائے تاکہ ہم اپنی اصلاح مسلسل کر سکیں. تیسرا کام یہ ہے کہ جو تعلیم بنیادی ہے کسی بھی سماج کے امپاورمنٹ کے لیے, کسی بھی سماج کو پاورفل بننے کے لیے, لیڈرشپ کے لیے علم بہت ضروری ہے. اور ہم سب جانتے ہیں, ہم یہاں کوئی بھی شاید اس چیز سے ناواقف نہیں ہے کہ دین میں اسلام کی کتنی اہمیت ہے, اس کے باوجود تعلیم میں ہماری صورتحال کیا ہے ہم جانتے ہیں. لہذا ایسائیوں کی تیسری کوشش یہ ہے کہ وہ یہاں کے طلبہ اور نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے, اعلیٰ تعلیم کی طرف ان کو موٹیویٹ کرتی ہے, ان کو گائیڈ کرتی ہے, ان کو بھیجنے کی مسلسل کوشش کرتی ہے. ان کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تیسرا کام ہے. چوتھا کام یہ ہے کہ ایک جو نوجوان ہوتا ہے, جو سینسیئر نوجوان ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اپنے سماج سے الگ نہیں ہوتا بلکہ سماجی مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے. یہ جو نوجوان پچھلے کئی دنوں سے ہمارے سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور لوگوں کو اور مسلمانوں کو جاگرک کر کے بتا رہے ہیں کہ دین کس چیز کی دعوت دے رہا ہے اور دین کی طرف آ جاؤ, یہ عیسائیوں کے نوجوان, ان کے اندر یہ احساس کہاں سے آیا؟ دراصل یہی احساس پیدا کرنا ہم چاہتے ہیں کہ سوشل جسٹس کے لیے, سماجی انصاف کے لیے اور سماج کو سدھارنے کے لیے طلبہ اور نوجوان باہر آئیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اور قربانیاں دیں, جدوجہد کریں اور اسٹرگل کریں. پانچواں کام یہ ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ محض ہمارا دین نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا دین ہے. تو اس اسلام کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے, اسلام کی دعوت کو ہر جگہ پیش کیا جائے, جہاں جہاں طلبہ ہو, وہ کمپنی میں ہو, وہ کیمپسز میں ہو, وہ بازاروں میں ہو, وہ اسکول میں ہو, وہ جہاں کہیں بھی ہو, اسلام کی عملی اور علمی دونوں طریقے سے نمائندگی کریں. ان کے عمل سے, ان کے بیہیویئر سے, ان کی گفتگو سے اسلام لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. یہ عیسائیوں کا بہت اہم کام ہے کہ دعوتی کام کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے تاکہ وہ دعوتی کام میں ایکسپرٹائز بھی حاصل کریں اور اس کو امت میں اس کا رواج پائے. اور آخری چیز کہ ان سب ایکٹیویٹیز کے ساتھ عیسائیوں یہ چاہتی ہے کہ طلبہ اور نوجوان ان کا ڈیولپمنٹ اس طرح ہو, ان کا ارتقاء اس طرح ہو کہ وہ آگے بڑھ کر جب وہ اپنی اس عمر کو پہنچے جو نوجوانوں کے بعد شروع ہوتی ہے, پختہ عمر کو پہنچ جائیں, تو وہاں پر وہ سماج کی قیادت کریں, وہ سیاسی قیادت کریں, وہ سماجی قیادت کریں, وہ تعلیمی میدان میں آگے آئیں اور وہ بزنس اور تجارت میں آگے آئیں. اور اسلام کا جو ماڈل ہے, اسلام ان چیزوں کے بارے میں جو باتیں پیش کرتا ہے اس کو پورے سماج کے سامنے پیش کریں, اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیں کہ اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں. دوستوں, انہی 6 بدلاؤ عیسائیت چاہتی ہے کہ نوجوانوں کے اندر ان بدلاؤ کو لایا جائے. اس کے لیے مسلسل کوشاں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو کامیاب بنائے. ہم سبھی کو نوجوانوں کو سلسلے میں بہت سنجیدہ ہونے کی اور منصوبہ بند انداز میں کچھ حکمت عملی کے تحت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جاوید قریشی صاحب کا. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا محترم مولانا سید صفی عالم اشرفی صاحب کو کہ وہ آئے اور معاشرے کی تعمیر میں طلبہ اور نوجوانوں کا کردار کے اوپر اپنی طرف سے بات رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ
كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك عزة الإيمان رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رفیقان گرامی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی طرف سے امت کے لیے یہ اقدام قابل داد اور قابل تحسین ہے۔ ان کے تمام ارکان اور تمام ممبران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قوم کو یہ باور کرایا کہ تبلیغ و ارشاد اور اصلاح کا کام ہمیں علماء تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم میں کا ہر فرد دین کا مبلغ اور قوم کا مصلح ہے۔ ہمیں جو صحیح معلومات ہے وہ قوم تک ہمیں پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اصلاح امت کی فکر ہے۔ تعلیم کی اہمیت پر کئی ہفتے سے آپ جمعہ میں خطاب سن ہی رہے ہیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، تعلیمی انحطاط کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ معیاری تعلیم کے لیے ہماری قوم اور ہمارے کچھ علماء نے قوم کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اونچی تعلیم کے لیے ہمیں اپنے برادران وطن نان مسلم بھائیوں کی مدد لینا درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا ذہن صاف کر دوں کہ پہلی درسگاہ اسلام میں پہلی درسگاہ جو قائم کی گئی اس کا معلم اور ٹیچر مسلم ہی نہیں تھا۔ عام طور پر لوگ اصحاب صفہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لیکن تعلیم گاہ نہیں، وہ اصل میں تربیت گاہ تھی۔ تعلیم گاہ جنگ بدر کے بعد بنائی گئی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قیدی جو پڑھے لکھے تھے، آپ نے
अगरचे मशवरा किया, लेकिन मशवरे के बाद आपने ये फैसला फरमाया कि आपने जो लोग माल और दौलत नहीं रखते, फिदिया देकर अपनी गर्दन नहीं छोड़ाने की ताकत रखते हैं, तो अंसारे मदीना के 2 बच्चों को 10 बच्चों को आप पढ़ना लिखना सिखा दें। ये 10 बच्चे पढ़ लिख के तैयार होंगे और आपको कैद से आजादी मिल जाएगी। सीरत के इस गोशे ने हमारा ज़हन साफ कर दिया कि तालीम के लिए हमें ये नहीं देखना है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाला मुअल्लिम और टीचर कौन है, आया वो अपना है या गैर। तालीम को तालीम की नज़र से देखना चाहिए, एजुकेशन फॉर एजुकेशन हो और उसकी अहमियत को समझना चाहिए। वाज़ेह रहे ये बात कि कुरान और हदीस में अगरचे मुहद्दिसीन ने, मुबस्सिरीन ने तालीम की किस्में की, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, मगर दर हकीकत नस में कहीं इस तरह की तकसीम नहीं मिलती, बल्कि हुक्म तो ये हुआ कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। हुक्म मनसूस ये है कि तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े कि तुम्हें तालीम लेना हो तो इल्म के लिए तुम्हें अगर चीन का सफ़र करना पड़े तो चीन तक का सफ़र करो। मुझे आप बताएं, आज से 1500 साल पहले चीन में कौन सी दीनी तालीम मिल रही थी? हमारी कौम की पसमानदगी की असल वजह तालीम की कमी है। इल्मी एतबार से हमारी कौम इन्हिताब की तरफ जा रही है और हमारी कौम को जरूरत है कि वो ज़ेवरे इल्म से आरास्ता हो। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो हालात चल रहे हैं उन हालात में हम अपने बच्चों को दीन के अकायद के ताल्लुक से, ज़रूरियात दीन के ताल्लुक से आगाह करें, उन्हें सिखाएं, सिखाने के लिए मुअल्लिम का इंतज़ाम करें, क्योंकि अकायद के एतबार से पिछले कई सालों से हमारी कौम बहुत पीछे जा रही है। तो अल्लाह के ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से, कुफ्र व शिर्क के ताल्लुक से, ज़रूरियात दीन, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के ताल्लुक से जो ज़रूरी मसाइल हैं उसका इस्तेहसार किया जाए, बच्चों को इसका खूगर बनाया जाए, उसे तालीम से रोशनास कराया जाए। और उसके साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारा सवाल दूर हो, हम उरूज और तरक्की की मंजिल तय करें, तो असली उलूम की तहसील के लिए हम आगे बढ़ें।
ہمیں جہاں ایک حافظ کی ضرورت ہے، ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک مفتی کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں ایک ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری قوم کو ایک جج کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، سائنسٹک کی بھی ضرورت ہے، اور بالخصوص جس حالات سے ہم جوجھ رہے ہیں، آنے والا وقت ہمارے لیے سب سے بہتر، ہماری قوم کے لیے بہتری کا سامان یہی ہوگا کہ ہم عصری علوم کی طرف اپنی نسل نو کو، نیو جنریشن کو توجہ دلائیں اور معیاری تعلیم کا اہتمام کریں۔ ایجوکیشن فار ایجوکیشن کے تحت کام کریں۔ ایجوکیشن فار جاب یہ نہ ہمارے قوم کا ذہن ہے، نہ ہمارے دین کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے وہ یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یقینی طور پر، انفرادی طور پر ہم میں کا ہر شخص مذہب کی، دین کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بن سکتا ہے، مگر طلبہ اور نوجوان دراصل ہماری قوم کے لیے یہ اسپرٹ ہے، روح کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم اگر توجہ دیتے ہیں اور صحابہ کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں تو اکثر اصحاب جنہوں نے قیادت سنبھالی ہے وہ سب کے سب جوان تھے۔ حضرت اسامہ بن زید، خالد بن ولید، حضرت مولائے کائنات، حضرت مصعب بن عمیر، عمار، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر عاص، اس طرح کے اکثر اصحاب آپ کو ملیں گے جو جوان تھے اور انہوں نے ہر میدان میں اچھا کام کیا۔ آپ آگے آ جائیں، امام غزالی جنہوں نے اپنی علم کی گہرائی اور گہرائی میں پہنچ کر ایک نیا خوشاچی بنے، قوم کو ایک نئی چیز دی۔ صلاح الدین ایوبی کو آپ دیکھیں، محمد بن قاسم کو دیکھیں، طارق ابن زیاد کو دیکھیں۔ اسلامی تاریخ ان جیانوں اور نوجوانوں کے کارناموں سے منور ہے، اور اس سے بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان اگر چاہیں تو آسمان سے ستارے توڑ کے بھی زمین پہ لے آئے۔ اپنے اندر جوش، ولولہ، ہمت اور حوصلہ ہمیں بلند رکھنا ہوگا، اور قوم کی عروج و ارتقاء کے لیے ہمیں ہر اعتبار سے کوشش کرنی ہوگی۔ اخیر میں یہ بات کہہ دوں کہ ہمارا دعوت کا مشن یا اصلاح کا مشن وہی ہونا چاہیے
جو مشکات نبوت سے، چراغ نبوت سے ہمیں حاصل ہوا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے پہلے خود کے اندر اصلاح کی۔ آپ خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، 40 سالہ زندگی حضور کی، آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اہل مکہ کے سامنے پیش کیا اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ ہمارا قول اور ہمارا عمل دونوں ایک ہی ہے، الگ نہیں۔ ایسے ہی اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، اسکول میں، کالج میں، چلیے یہ وقت تو اب بہت عجیب آ گیا کہ اسکول اور کالج میں ہمارے برادران وطن سے ہماری ملاقات کم ہوتی ہے، مگر کالج اور یونیورسٹیز میں ہمارے برادران وطن سے ہمارے تعلقات استوار ہوتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت ان کے سامنے ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے سامنے اگر کسی نے پیش کیا ہے کہ اسلام کی تصویر ایسی ہے تو جب آپ ان کے سامنے ہو تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جو اسلام کی تصویر یا مسلمانوں کی تصویر پیش کی گئی وہ غلط ہے، مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مسلمان اخلاق اور کردار کے خوگر ہوتے ہیں۔ تو عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ہمیں ایک معیار اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، اپنے ساتھ نشست و برخاست کرنے والوں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ پیش کرنا ہوگا اور یہ دعوت دینی ہوگی اپنے کردار سے کہ ہم بھلے زبان سے کہیں یا نہ کہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین عدل کا پیکر ہے، ہمارا کردار یہ دعوت دے دے کہ دین اسلام سب سے اہم مذہب ہے، اہم دین ہے اور اس کے ہر قانون اور ضابطے نہایت ہی نرالے ہیں، عجیب و غریب ہیں اور یونیک ہیں۔ یقینی طور پر یہ جو اقدام سی او نے پیش کیا، ہم میں کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ہم ختم کرنے کے اور اس کی بے کنی کے لیے ان کا ساتھ دیں اور ان کے تعاون کے لیے ہم کھڑے رہیں، ہر لمحہ ہم ان کے ممد اور معاون بنے رہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی اس طرح کے معاشرے کے اصلاح کے لیے قدم بڑھانے اور اس کے لیے جہد مسلسل کی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں فرمائے۔ صدائے ساز آئے نہ آئے، سمجھ میں راز آئے نہ آئے، ہمیشہ گوش بر آواز رہنا، کوئی آواز آئے نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب کا، جنہوں نے ہمیں بخوبی یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ہم کون ہیں اور ہمارا جو فرض ہے وہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدارتی کلمات کے لیے آج کے ہمارے چیف گیسٹ برادر سلمان احمد صاحب، نیشنل پریزیڈنٹ SIO گجرات سے گزارش کروں گا کہ آئے اور وہ اپنی بات رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔
اسٹیج پر تشریف فرما معززین، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بستی میں آنے کا، آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا، گفتگو کرنے کا یہ موقع دیا۔ اس موقع کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اس پر ہم تمام لوگوں کو مستقل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وقت جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کی تعمیر میں طلباء اور نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، سماج کے نو نرمان میں چھاتروں کو اور یواؤں کو کیا کردار اپنانا چاہیے، کیا رول پلے کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس وشے پر بات کرنا چاہتے ہیں، جب ہم طلباء اور نوجوانوں کے کردار پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو رک کر یہ سمجھنا ہوگا کہ طالب علم کس کو کہتے ہیں، نوجوان یا جوان کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کا کسی اسکول میں انرولمنٹ ہو گیا ہے، جو کسی کالج میں پڑھائی کر رہا ہے، وہ طالب علم ہے۔ اسی طریقے سے جوان کے سلسلے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی عمر 15-18 سال ہو گئی ہے، تو 15-18 سال سے لے کر تو 35-40 سال تک کی عمر کا ہر شخص جوان ہے۔ تو طالب علمی کو بھی محض اسکول میں اور کالج میں انرولمنٹ کی بنیاد پر ناپنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ویسے جوانی کے سلسلے میں بھی بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنی عمر کے ایک خاص حصے میں ہیں تو آپ خود بخود جوان ہو جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر سچ ہو تب بھی یہ مکمل سچائی نہیں ہے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی محض اپنی عمر کی بنیاد پر جوان نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی عمر کم ہے اس لیے آپ بچے ہیں، آپ 18 سال سے 35-40 سال کے درمیان ہیں اس لیے آپ جوان ہیں، 40 سے 50 کے درمیان ہے تو آپ ادھیڑ ہو گئے، اور 50 سے زیادہ ہو گئے تو آپ بوڑھے ہو گئے۔ زندگی کو ناپنے کا ایک پیمانہ تو یہ ضرور ہے، لیکن دوسرا پیمانہ جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ پیمانہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جوانی عمر کے کسی مخصوص حصے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ عزم کا نام ہے، یہ حوصلے کا نام ہے، یہ کانفیڈنس کا نام ہے، یہ قربانی کے جذبے کا نام ہے، یہ کنٹریبیوشن کا نام ہے، یہ سماج کو، سوسائٹی کو کچھ دینے کا نام ہے۔ جب انسان کے اندر یہ عزم ہوتا ہے، یہ حوصلہ ہوتا ہے، تو وہ اس کی عمر کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ جوان ہوتا ہے۔ اور اگر یہ حوصلہ مر جائے، یہ عزم ختم ہو جائے، یہ کانفیڈنس ختم ہو جائے، قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جائے، سماج کے نو نرمان کی خواہش ختم ہو جائے، سماج کو کنٹریبیوٹ کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے، تو پھر انسان کی عمر کچھ بھی رہے وہ جوان نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات مجھے اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھنی ہے کہ مجھے اور آپ کو صرف عمر کے حوالے سے جوان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی صلاحیتوں، اپنے جذبوں اور اپنے کانفیڈنس کے حوالے سے جوان ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان کا جذبہ جوان ہے، اگر اس کا حوصلہ جوان ہے، تو پھر وہ 70 اور 80 سال کی عمر میں بھی جوان ہوگا اور جوانوں جیسے کام کرے گا، جوانوں جیسا کنٹریبیوشن دے گا، جوانوں جیسا پریورتن لائے گا۔ اور اگر اس کے اندر جذبہ نہیں ہے، اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی بھری 18 سال اور 20 سال کی جوانی میں بھی جوان کہلانے کے لائق نہیں ہوگا۔ تو یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ جوانی جو ہے وہ ایک چینج کا نام ہے، چینج کے لیے کام کرنے کا نام ہے، جدوجہد کرنے کا نام ہے، سنگھرش کرنے کا نام ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو میں اور آپ سمجھ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم نوجوانوں کے رول کی بات کر رہے ہیں، اور وہ رول کس چیز کے لیے؟ معاشرے کے نو نرمان کے لیے، سماج کے نو نرمان کے لیے، سوسائٹی کو بنانے کے لیے، دیش کو اچھا بنانے کے لیے، تو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ معاشرہ کیسا ہے، یہ سوسائٹی کیسی ہے، یہ سماج کیسا ہے۔ اور انفارچونیٹلی یہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے معاشرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے سماج کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی اور اپنے دیش کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس سماج میں، اس معاشرے میں، اس دیش میں جو برائیاں موجود ہیں، جو کمزوریاں موجود ہیں، جو چیلنجز موجود ہیں، جو پریشانیاں موجود ہیں، وہ تو ہم کو نظر آتی ہیں، لیکن اس میں جو اچھی چیزیں موجود ہیں، جو امکانات موجود ہیں، جو پاسبلٹیز موجود ہیں، جو خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا، یا ہم اس پر بات نہیں کر پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں یا معاشرے کی تعمیر کی بات کرتے ہیں، تو ہم معاشرے کی صرف برائیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں کبھی بھی صرف برائیاں نہیں ہوتی، سوسائٹی میں کبھی بھی صرف پریشانیاں اور چیلنجز نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔
تو مومن کی جو بصیرت ہوتی ہے، مومن کی جو نگاہ ہوتی ہے، اس نگاہ کے ذریعے سے مومن اپنی سوسائٹی میں موجود چیزوں میں خیر کو بھی دیکھ پاتا ہے اور شر کو بھی دیکھ پاتا ہے، وہ مشکلات کو بھی دیکھ پاتا ہے اور آسانیوں کو بھی دیکھ پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اس کو عطا کی ہے، جو علم اس کو عطا کیا ہے، جو صلاحیتیں اس کو عطا کی ہے، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ مشکلات کو بھی آسانیوں میں کنورٹ کرتا ہے، وہ چیلنجز کو بھی مواقع میں کنورٹ کرتا ہے، وہ ابتدا کو بھی جو اوسر میں کنورٹ کرتا ہے، وہ کرائسس کو بھی جو اپنے لیے اپارچونیٹیز بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ بڑے بڑے چیلنجز انبیاء اکرام کے سامنے آئے، بزرگان دین کے سامنے آئے، مجددین کے سامنے آئے، لیکن جتنا بڑا چیلنج ہوتا تھا وہ اس چیلنج کو اپنے لیے اپارچونیٹی بناتے تھے۔ جتنی بڑی مشکل آتی تھی وہ مشکل ان کو کمزور نہیں کرتی تھی بلکہ ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط کرتی تھی، ان کے اندر اور زیادہ قوت پیدا کرتی تھی، اور زیادہ کانفیڈنس پیدا کرتی تھی۔ تو جب وہ چیلنجز کو دیکھتے تھے تو ڈرتے نہیں تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم معاشرے کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے معاشرے کی کمزوریوں کو سمجھیں اور ضرور سمجھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو اچھائیاں موجود ہیں، کام کرنے کی جو سمبھاونائیں موجود ہیں، اس کو بھی دیکھیں اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے، سماج کے نو نرمان کا، اس کی تعمیر کا کام کریں۔ اب آئیے اس چیز پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ دو باتیں تو ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ ہم محض اپنی عمر کی بنیاد پہ جوان نہیں ہوں گے بلکہ اپنے حوصلے، اپنے کنٹریبیوشن، اپنے سنگھرش اور اپنے جو ڈیڈیکیشن کی بنیاد پر جو جوان ہوں گے۔ ویسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا جو سماج ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، چاہے وہ رکھیال کا معاملہ ہو، چاہے پورے احمد آباد کا معاملہ ہو، پورے گجرات کا معاملہ ہو، مسلم سمودائے کا معاملہ ہو، ہمارے برادران وطن کا، ہندو بھائیوں کا معاملہ ہو، دلت سماج کا معاملہ ہو، برہمن سماج کا معاملہ ہو، پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہو، کم پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہو، بزنس کرنے والے لوگ ہوں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، امیر ہو، غریب ہو، سب کے اندر صرف برائیاں نہیں ہیں، سب کے اندر صرف کمزوریاں نہیں ہیں، سارے کے سارے لوگ شیطان نہیں ہیں، بلکہ ہر جگہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں، کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ مواقع ہوتے ہیں، کچھ مشکلات ہوتے ہیں، کچھ آسانیاں ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا رب آزمانا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے کے سلسلے میں بھی یہ بات سمجھ گئے ہیں۔ اب اس معاشرے میں مجھے اور آپ کو کیا کردار اپنانا ہے، کیا رول پلے کرنا ہے، کیا چیز کرنی ہے جس کے ذریعے سے ہم اس معاشرے کو اچھا بنا سکیں گے، اپنے آپ کو اچھا بنا سکیں گے، خود اپنی زندگی کا نو نرمان کر سکیں گے اور اس کے ذریعے سے سماج کا، دیش کا نو نرمان کر سکیں گے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے۔ اس حوالے سے میں 5 سے 6 اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں، آج کے بھارت میں، آج کے احمد آباد اور گجرات میں اور آج کی اس دنیا میں مجھے اور آپ کو، ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو ایک اچھا سماج اور اچھا دیش بنانا چاہتے ہیں، کرنے چاہیے۔ اس میں پہلا اور اہم ترین چیز یہ ہوگی کہ اگر میں اور آپ سماج کا نو نرمان کرنا چاہتے ہیں، سماج کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر غیر متزلزل یقین اور ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ دیکھیے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیے کہ کلمہ ایمان محض الفاظ کی چند ادائیگی کا نام نہیں ہے کہ آپ چند الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اس سے ایمان کا حق ادا ہو جائے گا، اس سے ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایمان محض زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جب ہم اللہ کو اپنا رب مانیں تو پھر ہر کسی کی ربوبیت سے انکار کر دیں، جب اللہ سے ڈرنے لگ جائیں تو پھر ہر کسی سے ڈرنے سے انکار کر دیں، جب اللہ کے آگے سر جھکائیں تو پھر جھوٹ کے آگے، ظلم کے آگے، زیادتی کے آگے، انصافی کے آگے، انیائے کے آگے، لالچ کے آگے، دھوکے کے آگے، سوارتھ کے آگے سر نہیں جھکائیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایمان محض الفاظ کی ادائیگی تک نہیں رہے بلکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو، کامل بھروسہ ہو، اتنا کانفیڈنس ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی ہمارے سامنے آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم اس کے نتیجے میں بزدلی کا شکار نہیں ہوں، مایوسی کا شکار نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں جب ہم اس قسم کی سبھائیں کرتے ہیں، ملت کے حالات پر، دیش کے حالات پر چرچا کرتے ہیں تو اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے یہاں انیائے ہو رہا ہے، یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ ہو گیا، یہاں پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی، یہ قانون بن گیا اور یہ چیز ہو گئی اور وہ چیز ہو گئی، اور اس کی بنیاد پہ ہم ڈرنے لگتے ہیں۔
آپ تھوڑا سا رک کر وچار کیجئے، غور کیجئے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں ان کے سامنے جو چیلنجز تھے، ان کے سامنے جو مشکلات تھی، اس کے مقابلے میں ہماری مشکلات، ہماری سمسیایں، ہماری پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایسا جملہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں اللہ کے رسول نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف کا اظہار کیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی بات کی ہو. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اس ہجرت کے دوران دیکھیے کہ ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے اور وہ انسان کے اندر کیسا کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے. ہجرت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار میں پناہ لی. کفار مکہ اللہ کے رسول کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کی طرف آ گئے اور معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ تھوڑا سا جھک کر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آ جائیں. ایسے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدشے کا اظہار کیا، خوف کا اظہار کیا. اپنی جان کے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ کہیں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا دے، آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا دے. ایسے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوف اور خدشے کو سنا تو کیا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں یہ محض جو ہے وہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ انسان کے ایمان کی قوت کا اظہار ہے کہ اللہ کے رسول ایسی حالت میں جب موت سر پر منڈا رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب انسان کے اندر ایمان ہو، انسان کے اندر توکل ہو، انسان کے اندر یقین ہو، انسان کے اندر کانفیڈنس ہو تبھی وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، ورنہ ایسی حالت میں کسی کمزور ایمان والے کے منہ سے یہ بات نہیں نکل سکتی. آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں. ایک لمبی مدت تک آپ فرعون کو دین کی دعوت دیتے ہیں، بنی اسرائیل کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. ان ساری کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیے. موسیٰ علیہ السلام اپنے قافلوں کو، اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلتے ہیں. فرعون کو اس کی خبر ہوتی ہے. فرعون اپنی پوری فوج کو لے کر، لشکر کو لے کر ان کے پیچھے آتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ سامنے پانی ہے، آگے جایا نہیں جا سکتا، پیچھے فرعون کی فوج ہے، وہاں جائیں گے تو وہ قتل کر دے گی. ایسی صورتحال میں جہاں ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے، ہر طرف سے ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے، ایسی صورت میں جو کمزور ایمان کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو پھنسا دیا. سامنے پانی ہے، آگے بھی نہیں جا سکیں گے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، وہاں بھی نہیں جا سکیں گے، اب تو ہمارا خاتمہ ہے. ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. تو یہ جو الفاظ ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، یہ کسی تقریر کا جملہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام بہت سوچ کے بول رہے ہیں. یہ کسی فلم کا ڈائلاگ نہیں ہے جس کو کسی اسکرپٹ رائٹر نے بہت سوچ کے لکھا ہے. یہ کسی ناول کا جملہ نہیں ہے جس کو کسی ناولسٹ نے جو ہے وہ کہانی میں اثر پیدا کرنے کے لیے ڈالا ہے، بلکہ ایک ریئل لائف سچویشن ہے جس میں ایک طرف دشمن کی فوج ہے، دوسری طرف پانی ہے، اور اس کے درمیان رہ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان کا، اپنے توکل کا، اپنے یقین کا اعلان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کلا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. اور اس یقین کے اظہار کے نتیجے میں، اس ایمان کی مضبوطی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس پانی میں راستہ بناتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ وہ رب جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں راستہ بنا سکتا ہے وہ آج کے مشکل حالات میں میرے اور آپ کے لیے راستہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ شرط یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ کردار، موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایمان، وہ یقین، وہ توکل ہم اپنے اندر پیدا کریں. تو جب آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ طے کریں کہ آپ اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں گے، یقین کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں گے، اللہ سے رشتے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں گے، اور اس طریقے سے کریں گے کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتی للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. من احب للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، وابغض للہ، دشمنی کی، بغض کیا، عداوت کی تو اللہ کے لیے، وآتی للہ، کسی کو کوئی چیز عطا کی تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، کسی سے کوئی چیز روکے رکھی تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، بس اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، تمہاری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوگی،
تمہارا دینا بھی اللہ کے لیے ہوگا, تمہارا منع کرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا. غرض تمہاری ساری کی ساری زندگی جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوگی, اس کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہوگی, تب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. اس کے بغیر نہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, نہ معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں, نہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں, نہ ایک اچھے سماج کو کھڑا کر سکتے ہیں. دوسری چیز جس پر مجھے اور آپ کو توجہ دینی ہوگی, نوجوانوں کو توجہ دینی ہوگی, بچوں کو اور بوڑھوں کو توجہ دینی ہوگی, وہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا کام, معاشرے کی تعمیر کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ گہرائی کے ساتھ اللہ کے دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں, اللہ کے دین کو سمجھتے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ سماج کا نو نرمان کرنا چاہتے ہیں, تو کس ماڈل پر کرنا چاہتے ہیں؟ اس سماج کے نو نرمان کے لیے الگ الگ وچاردھارا رکھنے والے لوگوں نے الگ الگ ماڈلز پیش کیے. کسی نے کہا کہ کمیونزم کے ذریعے سے ایک اچھی سوسائٹی بنے گی, کسی نے کہا کہ کیپٹلزم کی بنیاد پر ایک اچھی سوسائٹی بنے گی, کسی کا کچھ اور آئیڈیا ہے. لیکن اللہ کے ماننے والوں کی حیثیت سے میرا اور آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ایک اچھی سوسائٹی بنے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بنے گی. ایک اچھی سوسائٹی بنے گی تو اس کا ماڈل جو ہے وہ امریکہ اور یورپ نہیں ہے, بلکہ اس کا ماڈل اصلاً وہ مدنی ماڈل ہے, جس میں جو ہے وہ کسی پر انیائے نہیں ہو, کسی پر ظلم نہیں ہو, کسی پر اتیاچار نہیں ہو, کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہو, کسی کو اس کے دھرم کی بنیاد پر, اس کی ذاتی کی بنیاد پر, اس کی زبان کی بنیاد پر, اس کے کلچر کی بنیاد پہ مارا نہیں جائے, جہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے, جہاں کسی کا شوشن نہیں ہو, جہاں کسی کو اپنی عزت بیچنی نہیں پڑے, کسی کو شکشا سے ونچت نہیں رکھا جائے. تو انصاف پر آدھارت ایک ایسا سماج بنانا, ایک ایسے سوسائٹی بنانا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے علم چاہیے. اگر علم نہیں ہوگا تو نہ ہم دین کو سمجھیں گے, نہ ہم دین پہ عمل کریں گے, نہ ہم دین کی دعوت دے سکیں گے, نہ ہم ایک اچھا سماج اور ایک اچھی سوسائٹی بنا سکیں گے. زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں, زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھنے کی کوشش کریں, اور اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیے کہ دنیا میں کوئی آدمی یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا تھا اس لیے میں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا, میں تو بہت بچہ تھا اس لیے میں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا, میں بہت بیزی تھا اس لیے میں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا. اس بات کو سمجھ جائیے کہ جب آپ اپنے پیٹ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں سیکھتے ہیں, کوئی ڈرائیور ہے تو وہ گاڑی چلانا سیکھ رہا ہے, اتنی ساری دکانیں ہیں, آپ یہاں بزنس کرتے ہیں تو آپ نے بزنس کرنا سیکھا, آپ میکینک ہے تو آپ مشین بنانا سیکھتے ہیں, آپ کسان ہیں تو کھیتی کرنا سیکھتے ہیں, گھر پر ہیں باورچی ہیں تو کھانا بنانا سیکھتے ہیں. تو جب ہم اپنے پیٹ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اتنی ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو آخر ہم اللہ کی کتاب کو سیکھنے سے کیوں دور رہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کا دین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان چیزوں سے تو زیادہ اہم ہے. تو اس کا دوسرا خیال مجھے اور آپ کو رکھنا پڑے گا کہ جتنے مواقع موجود ہیں ہم خود قرآن مجید کی تلاوت کریں, ہم خود قرآن مجید کا انواد, اس کا ترجمہ پڑھیں, ہم اس کی تفسیروں کو پڑھنے کی کوشش کریں. جو اسلامی لٹریچر, اسلامی کتابیں تیار کی گئی ہیں ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے, علماء کے ذریعے سے, اسکالرز کے ذریعے سے, ان کا مطالعہ کریں. یہ نہیں کر سکتے تو یوٹیوب پر آن لائن بہت سارے لیکچرز اچھے ملیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو چیز بھی آپ کو دکھے اس کو آپ دین کی حیثیت سے قبول کر لیجیے, لیکن علماء سے پوچھیے, ذمہ داران سے پوچھیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کہاں سے دین کے صحیح علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس سے جو وہ جڑیے, مقامی مسجد سے جڑیے, مکتبوں سے جڑیے, مدرسوں سے جڑیے, اور اس کے ذریعے سے دین کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے جب علم آئے گا تو آپ کی زندگی میں روشنی ہوگی, اور جب آپ کے پاس روشنی ہوگی تو آپ اس سوسائٹی کے, اس سماج کے اندھیرے کو دور کر سکیں گے. اگر آپ کے پاس علم کی روشنی نہ ہو, آپ کے پاس وحی کی روشنی نہ ہو, تو آپ کی دل کی دنیا میں بھی اندھیرا ہوگا اور باہر کی دنیا میں بھی اندھیرا ہوگا. یہ دوسرا کام مجھے اور آپ کو نوجوان کی حیثیت سے کرنا چاہیے. تیسری چیز جو طلبہ اور نوجوان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ اس ملک میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو اس ملک میں مسلمانوں کے علاوہ ایک بڑی آبادی برادران وطن کی بستی ہے. ان تک پہنچنا اور اسلام کے پیغام کو ان کے سامنے پیش کرنا, توحید کے تصور کو ان کے سامنے پیش کرنا,
بھائی چارے کے اور وحدت بنی آدم کے تصور کو ان کے سامنے پیش کرنا، عدل و قسط کے پیغام کو ان کے سامنے پیش کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ خیر امت ہیں، اور خیر امت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ آپ معروف کا حکم دیتے ہو، آپ بھلائی کا حکم دیتے ہو، آپ بدی سے روکتے ہیں، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو آیت بالکل ابتدا میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، جو نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو تیسرا کام آج کے دور میں میرے اور آپ کے کرنے کا جو ہے وہ یہ کہ ہم بڑے پیمانے پر اسلام کی ترجمانی کریں، اسلام کی دعوت پیش کریں، اپنی زبان سے بھی، اپنے قول سے بھی، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی ہم اسلام کو ریپرزینٹ کریں۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر میں اور آپ اس مجلس کا حصہ ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور ہم ایمان والے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کچھ لوگوں نے، ہمارے بزرگان دین نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنی دنیا چھوڑی، اور وہ اس ملک میں آئے اور اس ملک کو توحید کی روشنی سے منور کیا۔ ان کے نتیجے میں یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ باقی تمام انسانوں تک ہم اس دین کے سندیش کو پہنچائیں۔ ہماری ذمہ داری لوگوں کو تبدیل کرنا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یا ہمارا کام لوگوں کے دھرم کو پریورتت کرنا نہیں ہے۔ اس میں ہم کو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا شخص کسی وچار دھارا کو فالو کرتا ہے وہ زبردستی ہمارے پاس آ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم تمام انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اور چونکہ تمام انسانوں سے، ساری مانوتا سے محبت کرتے ہیں، تو اس مانوتا کی بھلائی کے لیے جو چیز ہم کو اچھی لگتی ہے ہم اس کو سماج کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے پیش کریں، اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو سامپردائکتا ہے، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو ظلم و اتیاچار ہے، یہ جو بھید بھاؤ ہے، یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ جو ساماجک طور پر انیائے ہے، اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب انسان خداؤں کو بانٹ دیتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مسلمان کا خدا کوئی اور ہے، ہندو کا خدا کوئی اور ہے، کرسچن کا خدا کوئی اور ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہم آپس میں بٹنے لگتے ہیں، اور وہ خدا جو محبت کا پیغام دیتا ہے، وہ ایشور، وہ اللہ جو لوگوں کو جوڑنے کا پیغام دیتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم لڑنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پیغام بہت اہم ہے کہ ہم آج کے دور میں انسانی سماج کو، انڈیا کی سوسائٹی کو، احمد آباد اور گجرات کی سوسائٹی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، وہ سارے لوگ جو آج چاہے ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہم سے الگ ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ اچھے سے ویوہار کرتے ہیں، چاہے خراب ویوہار کرتے ہیں، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے اپر کاسٹ ہے، چاہے سو کالڈ لوور کاسٹ ہے، ان سب تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ دیکھیے انسان کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی کلچر کا ماننے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، تمام کے تمام انسانوں کا بنانے والا، ان کا نرماتا، ان کا رچیتا، ان کا پالنہار، ان کا خدا، ان کا ایشور، ان کا اللہ صرف اور صرف ایک ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہمارا بنانے والا ایک ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ماں باپ بھی ایک ہیں۔ اس سب نے ہم کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، تو بھید بھاؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب بنانے والا بھی ایک ہے اور ماں باپ بھی ایک ہے، تو ایک ہی ماں باپ کے بچے آپس میں آ کر جو وہ اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے بنانے والے کے نام پر ایک دوسرے سے کیسے لڑ سکیں؟ تو آج جو اتیاچار ہے، تو آج جتنے مسائل آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، اس کا علاج اگر کسی چیز میں ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات بتا سکیں کہ تمام انسانوں کا بنانے والا خدا بھی ایک ہے، تمام انسانوں کے ماں باپ بھی ایک ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے۔ یہ بات ہم کو بتانا پڑے گی کہ ٹھیک ہے آج تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہو، مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ راجنیتک لابھ اٹھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بس وہ تھوڑی پبلسٹی کے لیے ہو، یہ کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے کہ دیکھو جس نبی کی تم توہین کر رہے ہو وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ جس کتاب کی تم تکذیب کر رہے ہو وہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ساری مانوتا کی کتاب ہے۔ جس خدا کے نام پر ہم لڑ رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے ساری انسانیت کا خدا ہے۔ تو یہ تصور اگر ہم پیش کریں گے تو اس سماج میں موجود پریشانیوں کو، چیلنجز کو ختم بھی کر سکیں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے نجات کی راہیں ہموار کر سکیں گے۔ تو تیسرا یہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔
چوتھا کام جو طلبہ اور نوجوان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھیں، معاشی طور پر بھی مستحکم ہوں اور سماجک اور سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ سماج کو کیسے بنائیں گے؟ سماج کی بیماریوں کا علاج اس بات میں نہیں ہے کہ آپ بیماری کا ذکر کرتے رہیں، بیماری کا رونا روتے رہیں، بیماری کو کوستے رہیں، بلکہ اس کا علاج اس بات میں ہے کہ اس بیماری کو کیسے ختم کیا جائے، اس کی دوا تیار کی جائے، ویسے ڈاکٹرز تیار کیے جائیں جو اس بیماری کو ختم کر سکیں۔ تو آج میں اور آپ بہت زیادہ یہ بات کہتے ہیں کہ میڈیا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے۔ تو ایسے میں میرا اور آپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم میڈیا کو برا بولتے رہیں، گودی میڈیا کہہ کر مذاق اڑاتے رہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں اور آپ طے کریں کہ اگر آج میڈیا جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم اچھا میڈیا کھڑا کریں گے۔ آج کے رپورٹر اور جرنلسٹ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اچھا جرنلسٹ بنائیں گے، اچھا رپورٹر بنائیں گے، جو انصاف کی بات کریں گے، جو سچائی کی بات کریں گے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کریں گے بلکہ پوری مانوتا اور پوری انسانیت اور پورے سماج کے لیے کریں گے، کیونکہ یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیوروکریسی سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا ہے، ہمارے پاس جو جسٹس نہیں مل پا رہا ہے، انصاف نہیں مل پا رہا ہے، تو یہ طے کریں کہ آپ اچھے لائرز تیار کریں، اچھے جوڈیشل آفیسرز تیار کریں، اچھے پولیس والے تیار کریں، اچھے پولیٹیشینز تیار کریں، اچھے ڈاکٹرز تیار کریں، اچھے انجینئرز تیار کریں، اچھے حفاظ اور عالم اور مفتی تیار کریں۔ ایسے لوگ تیار کریں جو سماج کو بھی لے کر چل سکیں اور اس طریقے سے لے کر چل سکیں کہ ان کے پاس عصری معاملات کی مہارت ہو اور دینی معاملات کی مہارت ہو۔ ہم کو ایسے ڈاکٹرز نہیں چاہیے جن کے پاس میڈیکل ڈگریز تو بہت اچھی ہو لیکن پینڈیمک اور مہاماری کے دوران وہ لوگوں کی مدد کرنے سے زیادہ اپنی جیب بھرنے کی فکر کریں۔ ہم کو ایسے انجینئرز نہیں چاہیے جن کے پاس ڈگریاں تو بڑی بڑی ہوں لیکن وہ ایسے راستے بنائیں کہ ہر 2 سال میں جو راستوں میں گڑھے آ جائیں اور وہاں پر ایکسیڈنٹ ہونے لگیں، بلکہ ہم کو ایسے لوگ چاہیے جو جتنا اچھا ڈاکٹر ہو اتنا ہی اچھا ایماندار مسلمان بھی ہو، جتنا اچھا انجینئر ہو اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والا آدمی بھی ہو۔ تو ایسے لوگوں کو تیار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ کام ہم اسی وقت کر سکیں گے جب ہم ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے، جب ہم تعلیم میں آگے بڑھیں گے۔ اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں وہ بڑے خواب دیکھنے کے عادی بنیں۔ دیکھیے ہو یہ جاتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب بہت ایلائٹ سوسائٹی سے نہیں آتے ہیں، ہم سب بہت امیر نہیں ہیں، ہمارے پاس لاکھوں اور کروڑوں کا بینک بیلنس نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ہو یہ جاتا ہے کہ ماں باپ کی بھی فکر یہ ہوتی ہے کہ بچہ 10ویں کر لے، ITI کر لے، 2 سال کا کورس کر لے، کوئی ڈپلوما کر لے، اور اس کے نتیجے میں 5-10 ہزار کی نوکری مل جائے تاکہ گھر کو کچھ سہارا ہو جائے۔ یہ بات فطری ہے۔ ویسے جو بچہ بھی یہ سوچتا ہے کہ بہت زیادہ آگے جا کے پڑھ نہیں سکوں گا، بڑے کالجز میں جا نہیں سکوں گا، تو جیسے تیسے وہ کچھ پڑھائی کرتا ہے، کہیں دکان پہ کام کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کے لیے وقتی طور پر سہارا بنتا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وقتی سہارے کے مقابلے میں لانگ ٹرم آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اس پر توجہ دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ایک چھوٹا سا کورس کر کے یا چھوٹی سے کچھ کام کر کے 10-15 ہزار روپے کمانے لگ جائیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک بڑا خواب دیکھتے ہیں، ایک بڑا ویژن ڈیولپ کرتے ہیں، ایک بڑا سپنا دیکھتے ہیں، ایک ایسا سپنا جس میں آپ اپنے لیے بھی ایک بہتر بھوشیہ دیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے سمودائے کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اسٹیٹ کے لیے ایک بہتر بھوشیہ دیکھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ سیکریفائسز کرنا ہوں گے، کچھ قربانیاں کرنا ہوں گی۔ 2 ٹائم کی جگہ 1 ٹائم کھانا کھانا ہوگا۔ عید پہ کپڑے نہیں بنا سکے تو نہیں بنائیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ وہ اسٹرگل کریں گے، وہ سنگھرش کریں گے، تو آپ لانگ ٹرم آگے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 5-10 سال تک پریشانیاں ہوں لیکن اس کے بعد کی 50 سال کی زندگی اچھی گزرے گی۔ تو چوتھا بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھائیں، اور آگے بڑھانے کے لیے بڑے خواب دیکھیں۔ یہ طے کریں کہ رکھیال میں اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سبھا کا حصہ بن رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اچھا لائر نہیں ہے، تو یہ طے کریں کہ ٹھیک ہے آج یہ لائر نہیں ہے، لیکن ہم یہ طے کر کے اٹھتے ہیں کہ 10 سال بعد پورے احمد آباد کا جو سب سے اچھا لائر ہوگا یا جو ٹاپ 5 لائرز ہوں گے ان میں سے ایک رکھیال میں سے ہوگا، ایک یہاں سے ہوگا، ان بچوں میں سے ہوگا۔ یہاں جو پیرنٹس بیٹھے ہوئے وہ طے کریں کہ آج ہمارے پاس کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے لیکن میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو ایسا ڈاکٹر بناؤں گا کہ 25 سال بعد جو اس سے اچھا اس فیلڈ کا سب سے ماہر ڈاکٹر کوئی نہ ہو۔ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کام کے حوالے سے بڑا سپنا دیکھیں، بڑے خواب دیکھیں۔
کیونکہ جو لوگ چھوٹے خواب دیکھتے ہیں ان کی زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے، ان کی کوششیں چھوٹی ہو جاتی ہے، ان کا سنگھرش چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہ بات ہمارے دین کی شان کے خلاف ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ کمپرومائز کرنے لگ جائیں۔ تو نوجوان ہونے کے حیثیت سے تو یہ اور بھی زیادہ اہم ہے کہ نوجوان کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے خواب بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو چوتھا کام یہ کہ سماج کو تعمیر کرنا ہے تو بڑے خواب دیکھیے اور اپنے آپ کو شکشا کے میدان میں آرتھک طور پر، ساماجک اور راجنیتک طور پر بھی زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ پانچویں چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی وہ یہ کہ اگر ہم سماج کا نو نرمان چاہتے ہیں، اس معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، یونٹی پیدا کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو کہ مسلک کی بنیاد پر، فروعی معاملات کی بنیاد پر، بعض فقہی مباحث کی بنیاد پر، چھوٹے چھوٹے معاملات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو کافر اور مشرک اور بدعتی اور اس قسم کے ٹیکس سے نوازنے لگ جائیں۔ اللہ کے دین کا جو مزاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے، وہ لوگوں کو دور کرنے والا نہیں تھا، وہ لوگوں کو قریب کرنے والا تھا، وہ لوگوں کو متنفر کرنے والا نہیں تھا، وہ لوگوں کی تذلیل کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے والا تھا۔ تو پانچویں چیز یہ کہ ہم اور آپ یہ طے کریں کہ ہم مسلک کی بنیاد پر، جماعتی عصبیت کی بنیاد پر، فقہی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، اور اختلاف تو فطری چیز ہے، لیکن اس اختلاف کو، اس ڈفرینس کو ہم دشمنی میں نہیں تبدیل ہونے دیں گے، اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کریں گے۔ اور یہ اتحاد، یہ یونٹی صرف مسلمانوں ہی میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسلمانوں میں تو ہو ہی، لیکن اس سے آگے بڑھ کے مسلم سماج کی جو دیگر سماج کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو، مسلمانوں اور ہندوؤں میں بھی یونٹی پیدا ہو، ہندوؤں اور کرسچنس میں بھی یونٹی پیدا ہو، دلت اور برہمن میں بھی یونٹی پیدا ہو، امیر اور غریب کے درمیان بھی اتحاد پیدا ہو، اور یہ سب کچھ جو ہو وہ نیائے کی بنیاد پر ہو، انصاف کی بنیاد پر ہو، سچائی کی بنیاد پر ہو۔ اور ہم اور آپ یہ کردار اپنائیں کہ ہم صرف اپنے سمدائے کی، اپنی قوم کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اصلاً انصاف کی بنیاد کریں گے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور مسلمان غلطی پر ہے تو ہم مسلمان کی بات نہیں کریں گے، برادر وطن کی غیر مسلم کے حق میں بات کریں گے۔ اور اگر ایک غیر مسلم ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اس کی بات کرے۔ اگر ایک اپر کاسٹ کا آدمی ہے تو وہ جو وہ لوور کاسٹ کے اوپر ہونے والے انیائے پہ بات کرے۔ اور اگر وہ لوگ جن کو لوور کاسٹ کہا جاتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی اپر کاسٹ والے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے کھڑے ہو۔ تو یہ جو قومی عصبیتیں ہوتی ہے، یہ جو مفادات ہوتے ہیں، یہ جو خود کا سوارتھ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اپنا سماج بنانا چاہتے ہیں، تو کنفرنٹیشن پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ہم سچائی اور نیائے کی بنیاد پر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اتحاد پیدا ہوتا ہے، یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو پانچویں چیز یہ کہ میں اور آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ اور چھٹی اور آخری بات جس کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ کہ یہ سارے کام جب آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بہت سی مشکلات آئیں، آپ کے سامنے بہت سے چیلنجز آئیں، لیکن ان چیلنجز میں، ان مشکلات میں اپنے اصولوں پر قائم رہنا، اپنے ویلیوز پر قائم رہنا بہت اہم ہے۔ جب آپ سماج کو بنانے نکلیں گے، ایک اچھی سوسائٹی کو بنانے نکلیں گے، تو آپ کے راستے میں پھول نہیں ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے آپ کو گالی دی جائے، لیکن آپ کو طے کرنا ہوگا کہ گالی کے جواب میں گالی نہیں دی جائے گی، اینٹ کے جواب میں پتھر نہیں مارا جائے گا، بلکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دفع کیا جائے گا، ظلم کے مقابلے میں انصاف کی بات کی جائے گی، نفرت کے مقابلے میں محبت کی بات کی جائے گی، جہالت کے مقابلے میں علم کی بات کی جائے گی، دور کرنے کے مقابلے میں قریب کرنے کی بات کی جائے گی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے، ورنہ اگر ہم بھی جذباتیت کا شکار ہو جائیں اور ظلم سے لڑتے لڑتے ہم خود بھی ظالم بن جائیں، نفرت سے لڑتے لڑتے ہم بھی نفرت کرنے والے بن جائیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارا سنگھرش، ہماری لڑائی سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا اسوہ ہے۔ طائف میں گالیاں دی گئی، پتھر مارے گئے، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسوہ ہے، یہ جو کردار ہے، یہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کسی نے ایک جذباتی بھاشن دیا، ایک بھڑکاؤ تقریر کی، اس کے نتیجے میں ہم بھی وہی کرنے لگ جائیں، کسی نے ایک گالی دی، اس کے نتیجے میں ہم بھی گالی کرنے دینے لگ جائیں، کسی نے دنگا کیا تو ہم بھی راستوں پر نکل جائیں، کسی نے پتھر مارا تو ہم بھی وہی کام کرنے لگ جائیں۔ یہ مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا، یہ کسی اچھے انسان کا کردار نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارا کردار تو یہ ہے کہ ہم ظلم کو جو ہے وہ انصاف سے بدلیں گے، نفرت کو محبت سے بدلیں گے، اور اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے۔ گالی کے جواب میں گالی دینا بہت آسان ہے۔ کسی نے آپ سے تعلق توڑ لیا،
تو آپ بھی اس سے تعلق توڑ لیں، یہ بہت آسان ہے. لیکن بہادری اس بات میں ہے کہ معاف کیا جائے، بہادری اس بات میں ہے کہ اپنے دل کو بڑا کیا جائے، بہادری اس بات میں ہے کہ اپنے ویلیوز کی، اپنے اقدار کی، دین کی بنیادی تعلیمات پر جو خود بھی قائم رہا جائے اور اس دینی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلا جائے. اور یہ بالکل ممکن ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائیاں اور بھلائیاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو بہترین ہو، اور جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم یہ کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب آپ اس راہ میں جدوجہد کریں گے، حکمت کے ساتھ کریں گے، صحیح اصولوں کے ساتھ کریں گے، اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے، درکار جو کچھ وسائل ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتیں، اپنی نصرتیں نازل کریں گا. اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو آج دشمن بنے ہوئے ہیں وہ بھی دوست بنیں گے. جہاں نفرتیں نظر آ رہی ہیں وہاں محبتیں ہوں گی، جہاں گندگیاں نظر آ رہی ہیں وہاں پاکی ہوگی، جہاں انیائے نظر آ رہا ہے وہاں نیائے ہوگا، جہاں اندھیرا نظر آ رہا ہے وہاں روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ اللہ کے راستے میں سنگھرش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو بھی سیدھے راستے میں سنگھرش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے لیے ایسے راستے کھولیں جو آخرت میں ہمیں جنت الفردوس کی طرف لے جائیں اور اس دنیا میں ہم جنت تعمیر کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے برادر فیصل انصاری یونٹ پریزیڈنٹ SIO روکیال سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور ووٹ آف تھینکس کریں. عزیز بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کتاب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ساتھ ہی ہم SIO کے مرکزی کاررواں کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا اور اس کتاب عام کو زینت بخشی. ساتھ ہی میں اس کتاب عام میں شامل ہونے والے سبھی بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہیں بہت اطمینان کے ساتھ اس اور بہترین انداز میں اس میں شریک رہیں. ساتھ ہی میں ہم تمام لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کتاب عام کو کامیاب بنانے میں ہمارا بھرپور تعاون کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں اور اس کتاب عام کو کامیاب بنائیں. جزاک اللہ خیر. پروگرام کا اختتام ہم دعا سے کریں گے، لہٰذا میں مولانا محمد صفی عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا سے اس پروگرام کا اختتام کریں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الشياطين وفتنة الدجال. اللهم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. پروردگار عالم SIO نے یہ مجلس کا انعقاد کیا
اور قوم کو فلاح و بہبود کی طرف توجہ دلائی. یا اللہ ان کے دام دینم قدم سخن اس حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمارا جو لوگ حاضر ہوئے پروگرام میں شرکت کی اور جن حضرات نے قوم سے خطاب کیا، جو لوگ خطاب سننے کے لیے سامعین آئے، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے میں اگر کسی طرح کی کوئی لغزش ہوئی، اپنے کرم سے ہماری اس لغزشوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے کرم کے حساب سے ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. مولا مسلمانان عالم جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو لوگ ظلم کے شکار ہیں اپنے کرم سے انہیں عدل کا سہارا عطا فرما. یا اللہ تیرے محبوب نے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہے، یا اللہ ہمیں بھی اس کا حصہ دار بنا. جن جن چیزوں سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی ہے اپنے کرم سے ہمیں بھی پناہ میں رکھ دے. مولا ہمارے ملک میں سکون اور اطمینان عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں رحم و کرم فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی آب و ہوا کو ہمارے لیے نہایت ہی آسان اور نہایت ہی نرم بنا دے. مولا ہمیں ایک دوسرے کو دعوت اور برادران وطن کو دعوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے قوم کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق بخش. مولا دن نصیب فرما ہماری آنکھیں ہوں گنبد خضرا کی بہاریں ہوں، ہمارا سر ہو خانہ کعبہ کی چوکھٹ ہو، ہم سب کو حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.